Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today we are going to read our new lesson. आज हमारा जो सबक है वो है सूरतुल मुम्तहिना. बाकी सूरतों पर काफ़ी सारे असातिज़ा इकराम ने इस पर रोशनी डाली है और अपने दिल उसका अच्छा खासा बेहतरीन तर्जमा और तशरीह की है. लेकिन ये देखने में आया है कि सूरतुल मुम्तहिना को बहुत कम असातिज़ा ने टच किया. आज मैं अपने बच्चों के लिए यही सूरत पढ़ाना चाह रहा हूँ और इस सूरत का तारुफ, शान नज़ूल और तफसील, इसके साथ साथ जो कुरानी आयात उनका तर्जमा और तशरीह भी पढ़ाता चलूँगा. सूरतुल मुम्तहिना तारुफ और शान नज़ूल. तारुफ मदनी सूरत है. तेरह आयात हैं, 2 रकू हैं. अभी आते हैं शान नज़ूल की तरफ. इस सूरत का सबब क्या है, कैसे उतरी है, क्यों उतरी है, किस लिहाज से उतरी है, क्या इसके मकासद थे. तो इससे पहले कि इस सूरत के अंदर भी एक लफ्ज़ आता है, इसके मानी है इम्तिहान ली गई या इम्तिहान लेने वाली, और वहाँ ये भी आता है बस उनसे इम्तिहान ले लो या उनकी आजमाइश कर लें. ये लफ्ज़ बाद में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इसकी तफसील. जो सहाबा कराम के साथ सहाबियात ने भी हिजरत की तो उस वक्त पता नहीं था कि वो सहाबी ख़वातीन किस तरह आई हैं, कैसे आई हैं, क्या वो अपने खामद के साथ झगड़ कर तो नहीं है, वो लड़ाई झगड़े की सूरत में नहीं है, या मक्का वालों से तंग होकर तो नहीं है, या वाकई अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ही की खातिर हिजरत करके आई हैं. तो इनके बारे में ये बताया गया कि पहले इनको देख लें, इनकी आजमाइश कर लें, उसके बाद इनसे बैयत ले लें. ये तो बात की बात. अभी जो बात शुरू होगी वो इस सूरत की इब्तिदा में एक बहुत बड़ा वाक़या आता है, और उस वाक़े के बारे में सबसे पहली आयत अल्लाह तबारक ताला वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया. ऐ ईमान वालों, मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ. तुल्कूना इलैहिम बिल मवद्दति, तुम उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो. वक़द काफ़रू बिमा जाकुम मिनल हक़, और तुम्हारे पास जो वाज़ेह हक़ के साथ आया है यानी कुरान मजीद, वो इससे मुनकिर है. युख़रिजून रसूला व इय्याकुम अन तुमिनू बिल्लाहि रब्बिकुम, वो तुम्हें या तुम्हारे रसूल को इसलिए उन्होंने निकाला या हिजरत पर मजबूर किया, या वो निकालते हैं क्योंकि तुम अपने रब अल्लाह पर ईमान रखते हो. इसकी थोड़ी सी तफसील आपको ये बताता चलूँ कि हिजरत करके जब मुहाजिरीन मदीना में बेसर ज़माने में पहुँचे तो उसका ये मकसद, ये मतलब कतई नहीं कि अगर एक बंदा आया वो सारा ख़ानदान, नहीं, ऐसा नहीं था. कुछ ऐसे लोग भी थे जिसका एक आदमी का सारा ख़ानदान वो हिजरत करके आया, और कुछ ऐसे लोग थे जिनके कुछ लोग हिजरत करके आए और कुछ उसी तरह मक्का ही में रहे. कुछ ऐसे भी लोग थे जो एक बंदा खुद तो ईमान ले आया, पूरे ख़ानदान में एक बंदा बाकी काफिर थे, वो मक्का ही में रह गए. बहरहाल ऐसा हुआ कि एक सारा नामी खातून
سارا نامی خاتون مکہ سے ہجرت کر کے آئی. یہ بنی عبد المطلب کی لونڈی تھی. جب یہ جوان تھی تو یہ گانے ناچنے کا کام کیا کرتی تھی، گانے بجاتی تھی، گانے گاتی تھی. لیکن جب بڑھاپا آ گیا تو ابھی یہ نہ ناچ سکتی تھی نہ گانے گا سکتی تھی، بہت تنگ دست ہو گئی، مجبور رہ گئی. تو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئی. ہجرت کیا ہے کہ یعنی مدینہ میں آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی تنگ دستی کا اس نے حال بیان کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاندانوں سے، کہیں ذکر آتا ہے بنی عبد المطلب سے، ایسے لوگوں سے، بہرحال کسی بھی طریقے سے اس خاتون کی حاجت روائی کر دی. یعنی اس کی تنگ دستی جو تھی، جو سوال لے کر ہی آئی، جو درخواست اس نے کی تھی، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری کی. اب یہ جانے لگی تو پھر کیا ہوا؟ حضرت ابی حاتم بن ابی بلتا، حضرت حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 10 دینار کیا کیا چیزیں دی تھی؟ 10 دینار، ایک چادر اور ایک خط اس عورت کو دے دیا تھا. یہ خاتون یہاں سے چلی گئی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ عورت روضہ خاک، یہ کہاں ہوگی؟ روضہ خاک کے قریب ہوگی، آپ وہاں جائیں. اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 صحابیوں ان کے ذمہ یہ کام لگایا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. ان کے ذمہ لگایا، یہ 3 آدمی بھیجے کہ اس عورت کو جا کر پکڑیں. پہلی بات تو یہ کہ اسے تلاشی لے کر اسے لے لیں جو جس کے پاس خط ہے. اگر یہ نہ دینا چاہے تو اس کو قتل کر، لیکن وہ خط لے کر. یہ تینوں صحابی روضہ خاک میں پہنچے تو یہ عورت وہیں تھی، اور اس کو کہا کہ آپ کے پاس ایک خط ہے وہ دے دیں. وہ عورت نہیں مانتی تھی، تلاشی لی بھی وہ نہیں نکل پا رہا تھا خط. پھر حضرت علی نے، صحابیوں نے، دوسروں نے اس کو دھمکی دے کہ اگر آپ نہیں دو گے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے. آخرکار اس خاتون نے بالوں کی چوٹیوں سے یا چوٹی سے وہ خط نکال کے دے دیا. یہ تینوں صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، خط پیش کیا، اور وہ خط حضرت حاتم بن ابی بلتا کا تھا. حضرت حاتم بن ابی بلتا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. حضرت حاتم بن ابی بلتا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ، میں نے کفر و ارتداد کی بنیاد پر یہ کام نہیں کیا، میری بات سنیں اس سے پہلے کہ آپ فیصلہ دیں. یعنی میری بات سننے سے پہلے میرے بارے میں فیصلہ نہ دیں. حضرت
ابی بلتا نے اپنی ساری کہانی سنائی کہ یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ قریش خاندان سے میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن میرے بال بچے مکہ میں قریشیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ مجھے ڈر تھا، خوف تھا کہ کہیں میرے بچوں کو قریشی و مکہ کے مشرکین کفار نقصان نہ پہنچائیں۔ میں نے ان کی ہمدردیاں لینے کے لیے ان کو یہ خط بھیجا۔ ابھی خط میں کیا لکھا ہوا تھا، یہ ایک واقعے کی صورت میں اصل ہوا یوں کہ صلح حدیبیہ کے بعد، کیونکہ صلح حدیبیہ ہونے کے بعد کفار نے اس کی خلاف ورزی کی، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کی مشاورت سے مکے پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس فیصلے کا، اس واقعے کا، اس مشورے کا سوائے چند صحابہ کے کسی کو پتہ نہیں تھا۔ ان میں حضرت حاتب بن ابی بلتا کو بھی پتہ تھا، تو اس نے خط میں ان کو یہ اطلاع دی، قریش مکہ کو، کہ مدینے والے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام آپ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو اس اطلاع کے بارے میں حضرت عمر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ کو کیا معلوم ہے کہ بدری صحابہ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا، کہ ایک اس طرح کی حدیث ہے کہ یہ جو کچھ کریں پھر بھی ان کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ان سے غلطی کی امید نہیں کی جاتی۔ بحیثیت انسان میں بشری کمزوریاں ضرور ہوتی ہیں، لیکن یہ اچھے صحابی ہیں، اچھے مومن ہیں۔ تو مختصراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابی بلتا کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا، اور اس وقت حضرت عمر پرنم ہو گئے جب یہ حدیث سنی کہ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابیوں کا کتنا بڑا مرتبہ رکھا۔ تو مختصراً یہاں آگے واضح طور پر یہ حکم آتا ہے کہ یہ تمہاری اولاد رشتہ داریاں کام نہیں آتی۔ آپ نے جو چوری چپکے سے ان کو دوستی کا پیغام دیا، یہ آپ نے گویا غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگرچہ حضرت حاتب بن ابی بلتا کو معاف کر دیا گیا، لیکن حکم عام ہے کہ کفار کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں، پڑھتے ہیں انشاءاللہ آپ کو سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودۃ، تم ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور جو تمہاری طرف حق کے ساتھ یعنی قرآن مجید نازل ہوا ہے یہ اس سے انکار کرتے ہیں۔ یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، یہ تمہیں اور تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھروں سے اس لیے نکالتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہو۔ وابتغاء مرضاتی، اور تم میری مرضی چاہتے ہو، میری رضا چاہتے ہو۔ تسرون الیہم بالمودۃ، تو تم چپکے سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو۔ وانا اعلم بما اخفیتم، تم جو کچھ چپکے سے کرتے ہو۔ وما اعلنتم، اور اعلانیہ کرتے ہو، میں اس سے خوب واقف ہوں۔ ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل، تم میں سے جو کچھ بھی ایسا کرے گا، جو بندہ بھی ایسا کرے گا، تو وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ واضح بتا رہے ہیں کہ اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہو اور میری مرضی چاہتے ہو تو تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہ لوگ جو تمہاری طرف حق
کے ساتھ آیا ہوا ہے یعنی قرآن مجید ان سے منکر ہیں، تمہیں اور تمہارے نبی کو اس لیے یہ گھروں سے نکالتے ہیں کیونکہ تم ایک رب پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بھی واضح بتایا گیا کہ تم چپکے سے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے تم چپکے سے یہ کام کرو یا اعلانیہ کرو، میں بخوبی جانتا ہوں جو بھی ایسا کرے گا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ پہلی آیت یہ آگے پڑھتے، این یسکفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون۔ اگر یہ لوگ تم پر قابو پا لیں، چڑھائی کر دیں، قبضہ کر لیں، تم پر غالب آ جائیں تو پھر یہ کیا کریں گے؟ دیکھیں، یکون لکم اعداء، یہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، یہ تم پر دست درازی کریں گے، وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور بری طرح زبان درازی کریں گے۔ یعنی اگر یہ تم پر غالب آ جائیں تو پھر یہ لوگ بری طرح دست درازی کریں گے اور زبان درازی کریں گے۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور یہ خواہش ہے ان کی کہ تم کافر ہو جاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں اور تم ان کی طرف دوستی کرتے ہیں، یہ دوستی ان کی طرف نہ کرو۔ اللہ نے واضح طور پر لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر۔ یاد رکھو، تمہیں تمہاری اولاد، تمہارے رشتہ دار اور تمہاری اولاد فائدہ نہیں دے گی۔ قیامت کے دن وہی تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ یعنی قیامت کے دن تمہارے صرف اعمال کام آئیں گے، باقی کچھ بھی نہیں کام آئے، نہ رشتہ داری کام آئے گی اور نہ دوستیاں، نہ اولاد۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی پھوپھی صفیہ اور اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا، اے میری پھوپھی صفیہ اور اے میری بیٹی فاطمہ، قیامت کے دن میری قرابت داری نہیں بلکہ تمہارے اپنے کام اعمال کام آئیں گے۔ یہ اندازہ لگائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری چہیتی بیٹی اور پھوپھی صفیہ سے واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی بلکہ آپ کے اپنے اعمال کام آئیں گے۔ یہاں بھی یہی چیز اللہ واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ تمہاری اولاد، تمہارے رشتہ دار قیامت کے دن تمہیں کوئی کام، کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا۔ یہ اللہ کا۔ آگے دیکھیے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم علی ابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ میں تم سے آزاد ہوں، بری ہوں۔ کیوں؟ تم جن یعنی بتوں کی پوجا کرتے ہو میں ان کو نہیں مانتا ہوں، اور میں جس اللہ کی عبادت کرتا ہوں تم اس کو نہیں مانتے۔ تو آج کے بعد ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی ہو گئی ہے جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لے آؤ۔ یہاں یہ مثال دی جا رہی ہے کہ حضرت ابی بلتا کے بارے میں کہ تم تو اپنی اولاد اور رشتہ دار کو بچانے کے لیے کوئی بات بھی، لیکن یہاں حضرت ابراہیم کے بارے میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے
علیہ السلام نے اپنی قوم سے واضح طور پر بتا دیا، چونکہ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اس لحاظ سے میرے اور آپ کے درمیان دشمنی ہو گئی۔ ہاں، اس نے اپنے والد کے طور پر یہاں ایک دفعہ کہا تھا کہ میں اس کے لیے بخشش کی دعا تو کروں گا، لیکن اس کے بارے میں، اس کی بخشش کے بارے میں میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن بعد میں سورۃ توبہ میں واضح آیت نمبر 114، سورۃ برات آیت نمبر 114، توبہ کا دوسرا نام سورۃ برات بھی ہے، واضح طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے برات کے الفاظ کہے کہ میں آپ سے بھی آزاد ہوں۔ تو مختصراً کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کے معاملے میں رشتہ داری کو، قرابت داری کو بندہ نہ دیکھے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ یہی بتایا گیا ہے کہ دیکھ لیں تمہارے لیے، یعنی ہم سب کے لیے حضرت ابراہیم کی جو پیروی ہے اس میں بھی بھلائی ہے کہ اس نے اپنی قوم سے کیا کہا۔ سنیں، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے حضرت ابراہیم اور اس کے جو پیروکار ہیں ان کے اسوہ میں بہترین نمونہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اذ قالوا لقومہم، اس نے اپنی قوم سے کہا، انا براء منکم، میں تم سے آزاد ہوں، مما تعبدون من دون اللہ، تم اللہ کے سوا جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، کفرنا بکم، ہم ان سے بیزار ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ان سے انکاری ہیں، ہم ان کے منکر ہیں۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، اب ہمارے اور آپ کے درمیان عداوت اور دشمنی ظاہر ہو گئی ہے، ابدا، ہمیشہ، یعنی اس کے بعد ہمارے اور آپ کے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور دشمنی ہو گئی ہے۔ حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، یہاں تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، جہاں تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لے ہو، نہیں تو ہمارے اور آپ کے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی۔ اللہ قولا، ہاں یہ ہے سوائے اس کے، اللہ قولا ابراہیم علیہ ابیہ، کہ اپنے والد کے لیے یہ الفاظ ضرور کہے تھے، لا استغفرن لک، میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا تو ضرور کروں گا، وما املک لک من اللہ من شیء، اللہ کے ہاں آپ کی بخشش کے لیے میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے آپ پر بھروسہ رکھا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، ہم تیری طرف رجوع کریں گے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آگے دعا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے پروردگار ہمیں کافروں کے فتنہ سے محفوظ رکھنا، کافروں کے ہاتھوں سے ہمیں نقصان نہ پہنچانا۔ واغفر لنا ربنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف کر دے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، اسی اسوہ میں آپ کے لیے بھلائی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے ملاقات کی امید اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے اس اسوہ میں کامیابی ہے، بھلائی ہے۔ کس میں؟ کہ انسان اپنی قوم، رشتہ دار، اولاد کو ایک طرف رکھ دے، دینی معاملات کو ایک طرف رکھ دے۔ جہاں اللہ اور اس کا رسول کا حکم آ جائے، اطاعت کی بات آ جائے، تو پھر وہاں رشتہ داری کام نہیں آئے۔ وَمَن يَتَوَلَّ، ہاں کوئی بھی شخص روگردانی کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے، اس کو واحد قہار جبار خالق مالک مانے نہ مانے اس کو کوئی، کیونکہ
هو الغنی الحمید، وہ بے نیاز بھی ہے اور وہ حمد سداوار بھی۔ وہ تو تسبیح تکبیر کا لائق ہی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، وہ تو تعریفوں والا ہے، اس کو کسی اور کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اگر ایمان رکھے گا اللہ اور اس کے رسول کو اطاعت کرے گا تو اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اس سے اللہ بے نیاز ہے۔ عزیز طلباء، آج جو ہم نے جو کچھ پڑھا تھا، آج کے سبق نیا سبق تھا سورۃ الممتحنہ، نیا اس میں اسباق تھے، ہر سبق میں ایک سبق ہوتا ہے، نئے واقعات، شان نزول، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک واقعہ حضرت حاتم بن ابی بلتہ کا واقعہ، یہ واضح طور پر بتایا گیا کہ قیامت کے دن تمہاری اولاد، تمہارے رشتہ دار تمہارے کام نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت ہی کام آئے گی۔ تم رشتہ داروں کے بارے میں فکر مند نہ ہو۔ ایک اسوہ کے بارے میں، حضرت ابراہیم کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے اسوہ میں بھی آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، وہ بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے، کیونکہ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ میں جس اللہ کی عبادت کرتا ہوں تم اس کو نہیں مانتے، اور تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو میں ان کا منکر ہوں۔ اس لحاظ سے ہم میرے اور آپ کے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمن ہوں، سوائے اس کے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر، بلکہ اللہ پر ایمان لے آؤ واضح طور، نہیں تو ہماری اور آپ کی دشمنی۔ تو آج کا سبق یہی تھا، اگلے سبق تک اجازت دیجیے گا۔ عزیز طلباء، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تب تک اللہ حافظ۔